अस्सलाम वालेकुम। याजूज और माजूज यानी गोग एंड मगोग जिनको इंग्लिश में कहा जाता है, इनका कुरान पाक में स्पेसिफिकली 2 दफ़ा ज़िक्र किया अल्लाह ताला ने। एक तो सूरह कहफ के अंदर, वो हमें पता है, जो हज़रत ज़ुल्करनैन का ज़िक्र था कि वो एक आखिरी अपने सफ़र पे गए तो एक जो कौम थी उसने हज़रत ज़ुल्करनैन से कहा कि आप हमारे बीच में और गोग एंड मगोग यानी याजूज माजूज के बीच में एक बैरियर बना दें ताकि वो हमारे पास ना आ सके, क्योंकि वो उन्हें बहुत तंग करते होते थे। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने उस दौर में एक बैरियर बनाया। उस बैरियर का जो ज़िक्र अल्लाह ताला ने किया बेसिकली तब उस दौर में, ये बहुत अरसे पहले की बात है, अल्लाह ताला ने इनको ब्लॉक कर दिया था। उसके जो है बेसिकली ये ऐसा टॉपिक है सबसे ज़्यादा हमारी इस्लामिक ट्रेडिशंस के अंदर मिसअंडरस्टूड है, मिसइंटरप्रेटेड है। बहुत से उलमा हैं वो इस बात को मानते हैं कि ये याजूज माजूज बेसिकली निकल गए हैं। कुछ ये कहते हैं कि ये निकलेंगे, एंड टाइम्स में निकलेंगे। कुछ ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम के भी आने के बाद निकलेंगे। मगर मैं ये इस स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि हर बंदे की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। मैं वो चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जो मैंने अंडरस्टैंड की, समझी और कुरान और हदीस से मैंने निकाली। तो सबसे पहले तो इस मिस अंडरस्टैंडिंग को हमें ख़त्म कर लेना चाहिए कि याजूज और माजूज जो हैं बेसिकली कोई अलग स्पीशी नहीं है, कोई जानवर नहीं है। याजूज माजूज इंसान ही हैं, और उसकी कन्फर्मेशन के लिए एक हदीस है बहुत ही ज़बरदस्त। वो है सही बुखारी 6529 के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन, यानी जब अल्लाह ताला रोज़े महशर कायम करेंगे, उस दिन अल्लाह ताला सबसे पहले एक शख्स को उठाएँगे और वो शख्स होंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला उठाएँगे और कहेंगे कि इन लोगों में से, ये जो यानी महशर लगा होगा तो उसके अंदर अल्लाह ताला कहेंगे इन लोगों में से जहन्नुमियों को निकालो। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे, या अल्लाह मैं कितने जहन्नुमियों को निकालूँ? तो अल्लाह ताला कहेंगे हर 100 में से 99 जहन्नुमियों को निकालो। तो उसके बाद सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह हमारा क्या होगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग काले बैल की स्किन के ऊपर जैसे वाइट बाल होते हैं, इस तरह डिफरेंटली नज़र आ रहे होंगे। बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तुम्हारी बचत होगी, तुम्हारी बख्शिश होगी। तो इस चीज़ से हमें ये पता चला कि उन्हीं लोगों के अंदर से बेसिकली याजूज माजूज का अल्लाह ताला ने कहा कि 99 निकालो, और अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बेसिकली याजूज माजूज होंगे 100 में से 99। अब जो दूसरी आयत है वो सूरह अंबिया की आयत नंबर 96 है, जिसके अंदर स्पेसिफिकली याजूज माजूज का जिक्र है। इसकी इस आयत से थोड़ा-सा पीछे अगर हम स्टडी करें तो अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती के साथ हज़रत मरियम का और हज़रत ईसा अलैहि सलाम का ज़िक्र किया, और फिर उसके बाद अच्छे लोगों और बुरे लोगों का ज़िक्र किया, और उसके बाद ये याजूज माजूज का ज़िक्र किया। याजूज माजूज के बारे में अल्लाह ताला ने फिर इस आयत के अंदर ये फरमाया कि हत्ता यानी उस टाइम तक अच्छे लोग होंगे जब तक कि याजूज माजूज हर ऊंचाई से नीचे उतरेंगे। अब इस आयत को हम थोड़ा-सा समझना है, इस आयत को ज़हन में आपने रखना है कि एक तो याजूज माजूज ऊंचाई से उतरेंगे और उस टाइम तक रुके रहेंगे। एक हमने अभी थोड़ी देर पहले सूरह कहफ के अंदर जिक्र किया था कि सूरह कहफ के अंदर एक बैरियर बनाया गया था और याजूज माजूज को वहाँ स्टॉप कर दिया गया था। इसका मकसद ये है कि उस बैरियर के टूटने तक जो है याजूज माजूज ब्लॉक रहेंगे। और एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ी परेशानी की हालत में उठे। हज़रत ज़ैनब थी उनके साथ, जो हमारी वालदा हैं। तो अम, उनके साथ बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान उठे, और हज़रत ज़ैनब ने पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परेशान थे, और उन्होंने कहा कि याजूज माजूज ने एक छोटा सा सर्कल, बेसिकली उंगली का इशारा किया। उन्होंने कहा इतना सा सुराख उस बैरियर के अंदर कर लिया। और देखें, इस तरह ही बहुत सारी अहादीस हैं जिनके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पर भी ज़िक्र नहीं किया कि बैरियर टूट गया है या बैरियर टूट जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह पर यही ज़िक्र किया कि याजूज माजूज को छोड़ा जाएगा, निकलेंगे, एंड टाइम्स में आएंगे, हज़रत ईसा अलैहि सलाम के साथ उनकी जंग होगी, और मसीह दज्जाल जो है उनको वो बेसिकली फ़ॉलो करेंगे याजूज माजूज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर स्पेसिफिकली ख्वाब देखा, और उस ख्वाब के अंदर ये देखा कि एक छोटा सा सुराख उस दौर में, यानी 1400 साल पहले आज से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हुआ। अब हमें पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब नहीं होता, और बेसिकली बशारत होती है, और एक साइन दे रहे होते हैं अल्लाह ताला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने साइन दिया, रियलिटी दिखाई, रियल लाइफ दिखाई कि बेसिकली उस बैरियर के अंदर सुराख हो गया। अब उस दौर से अब तक 1400 साल हुए, तो लोगों का ये मानना है कि अभी तक जो है याजूज माजूज नहीं छूटे हुए। तो क्या उस सुराख से क्या उन लोगों ने वो डैम तोड़ नहीं लिया होगा? डॉक्टर इसरार की अगर हम वीडियोस देखें, और बहुत सारे जो हैं इसके ऊपर हमारे स्कॉलर हैं, इमरान हुसैन साहब हैं,
انہوں نے بھی یہی کہا، ڈاکٹر اسرار نے بھی یہی کہا، بہت سارے اسکالر نے یہی کہا کہ یہ بیسیکلی یاجوج ماجوج نکلے ہوئے ہیں، بہت عرصے پہلے نکل گئے تھے، اور یہ ایگزیکٹلی احادیث کے ساتھ بات بیٹھتی ہے اور سمجھ آتی ہے، کیونکہ ایک تو یہ انسان ہے، کوئی ڈفرینٹ اسپیشی نہیں ہے، سیکنڈلی یہ ہے کہ اتنے عرصے سے جو کرپشن پھیل رہی ہے دنیا کے اندر، تو وہ پھر یاجوج ماجوج نے نہیں پھیلائی تو کس نے پھیلائی ہے؟ اب اس کے بیک گراؤنڈ سٹوری کے لیے تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں کیا بیسیکلی، اس سے انشاءاللہ اور کلیئر ہوگا کہ یاجوج ماجوج جو ہے بیسیکلی کوئی ڈفرینٹ اسپیشی نہیں ہے، انسان ہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو کہ ہمارے سیکنڈ فادر ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہمارے ریئل فادر، اور ان کے بعد ہمیں پتہ ہے ساری اسپیشیز اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کوئی زیادہ انبیاء کے بعد نہیں آئے تھے، لمیٹڈ انبیاء آئے اور ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، یعنی اتنی کرپشن پھیلا دی دنیا نے، انسانوں نے، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بناؤ اور اس کشتی کے اندر ساری اسپیشیز کو رکھو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سیلاب کا واقعہ ہوا۔ اس دور کے اندر حضرت نوح علیہ السلام جو تھے ان کے 3 بیٹے تھے جو اس شپ کے اندر بھی تھے، بیسیکلی 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا طوفان نوح میں مر گیا تھا جس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ کے بچ جاؤں گا، اور جو 3 بیٹے بچ گئے تھے وہ اس کشتی کے اوپر آ گئے۔ ان 3 بیٹوں کے جو نام تھے وہ حام، شام اور یافس تھا۔ حام جو ہے بیسیکلی ان کی لینیج جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اب ہمیں پتہ ہے کہ ان کے علاوہ کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی بھی انسان ہے، اس کی لینیج نہیں آ سکتی، کوئی ڈیفرنٹ بندہ نہیں آ سکتا۔ اب ہمیں یہ بھی سمجھ آ گئی کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں انسان ہی، مگر اب ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ کن انسانوں میں سے نکلے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، شام اور یافس۔ حام جو تھا اس کے بیٹے بلیکس ہیں، افریکنز ہو گئے اور جتنے بھی آپ کو بلیکس نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شام جو ہے، شام کے بیٹے تھے، بچے تھے براؤنز جتنے بھی ہیں۔ یہ ببلیکل ٹیکسٹ نریشنز بھی بتاتی ہیں اور ہمیں ہسٹری بھی بتاتی ہیں کہ براؤنز، جتنی بھی براؤن سکن ٹون کے لوگ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی یہ دنیا کے اندر رہے یا ہیں، وہ سارے کے سارے شام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یافس جو تھا نا، اس کی اولاد جو تھی وہ وائٹ سکن ٹون کی تھی۔ اب یہ کلر جو ریس تھی، اس کی ڈفرینسیشن کیوں اتنی امپورٹنس ہے یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہ 3 جو تھے بیٹے، جو شام تھا ان میں عربز سارے، یہودی، عربی سارے کے سارے جتنی بھی بنی اسرائیل کی اولادیں اور سب تھے، یہ سارے تھے۔ بلیکس آپ کو پتہ ہے افریکنز وہ بالکل ہی آئسولیٹڈ رہے، اور جو وائٹ سکن ٹونز تھے یہ الگ رہے۔ میجورٹی جو انبیاء آتے رہے وہ جیوز اور مسلمز اور کرسچنز کے اوپر آتے رہے، یعنی ان براؤن سکن ٹونز کے اوپر آتے رہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ ہم نے ہر قوم کے اوپر اپنے نبی بھیجے، مگر ان کے اوپر اسپیسیفکلی کیونکہ یہ مڈل ایسٹ کا خطہ تھا، ادھر سب سے زیادہ انبیاء آئے۔ انبیاء دوسری جگہ پر بھی ہیں مگر یہاں پر بہت زیادہ ہے، اسی کی وجہ سے ہم سب سے زیادہ جو انبیاء دیکھتے ہیں وہ براؤن سکن ٹونز کے دیکھتے ہیں اور ادھر ہی اسی خطے کے اندر سے دیکھتے ہیں۔ اب ہوا یہ بیسیکلی کہ اب شام کا تو میں نے بتا دیا، اب حام کا بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ یافس کون ہے؟ اب یافس کی جو اولادیں تھیں وہ بیسیکلی اوپر کی طرف چلی گئیں، جو اوپر کی ایریاز ہیں، یعنی کہ جو نارتھ کے ایریاز ہیں ادھر چلی گئیں، اور یافس کی اولادیں جیسے میں نے بتایا وائٹ سکن ٹونز ہیں۔ اب اس کے اندر آپ دیکھ لیں جتنے بھی وائٹ سکن ٹونز ہیں، چاہے چائنیز ہیں، یورپینز ہیں، رشینز ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ سارے اپر پورشن میں، اوپر زمین کا جو ہمارا ایکویٹر ہے اس کے اوپر بیسیکلی رہتے ہیں، پہاڑوں کے علاقوں میں، اور ادھر ان جگہوں پر رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا اسپیسیفکلی بتایا، اور حدیث کے اندر بھی ہے کہ ہر اونچائی سے سلائڈ ہوتے ہوئے نیچے آئیں گے، ہر اونچائی سے آئیں گے۔ اس کا مقصد یہ کہ بیسیکلی ان کو بند کر دیا گیا تھا اور پھر یہ وہاں سے بیسیکلی نیچے آئے، اور ہر اونچائی سے۔ اب گوگ اینڈ مگوگ کوئی بہت بڑی ایک ہڈن چیز نہیں ہے۔ اگر ہم آج سے تقریباً کوئی 600-700-800 سال پہلے کے میپس نکالیں ورلڈ کے، تو گوگ اینڈ مگوگ جو ہیں بیسیکلی یہ اوپر جو ایریاز ہیں رشیا کے پاس اور ان جگہوں پر ہیں، یورپ سائڈ پہ، ادھر گوگ اینڈ مگوگ کے پراپر قبیلے تھے۔ انہی کی اولادوں میں سے گوگ اینڈ مگوگ جو شرارتی جو ہوتا ہے، ہم انسانوں میں بھی، عام مسلمانوں میں بھی، اور ہر ریلیجن کے اندر شیطان اور انسان ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا شیاطین من الجن والانس۔ تو شیاطین جو تھے بیسیکلی وہ گوگ اینڈ مگوگ 2 قبیلے تھے، باقی سارے یافس کی اولاد اچھے بھی تھے، ان میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں وائٹس میں اچھے لوگ بھی ہیں اور آرام سے زندگی گزارنے والے بھی لوگ بھی ہیں۔ یہ 2 قبیلے جو تھے، یہ قبیلے بیسیکلی انہوں نے جو تھا وہ اسے سارا چکر چلایا۔ ان گوگ اینڈ مگوگ کے قبیلوں نے بیسیکلی آگے پھر جتنا بھی مطلب کرپشن آپ دنیا میں دیکھ لیں وہ پھیلائی۔ اب ہم اگر ماڈرن سٹڈی کریں، ماڈرن ایرا کو دیکھیں، اس کے اندر جتنی بھی ہیومن انویژنز ہوئی ہیں، یعنی کسی قوم نے کسی جگہ پر قبضہ کیا، ظلم و زیادتی کی، قتل و غارت کیا،
اس کو آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں، چاہے چائنیز اٹھا لیں، منگولز اٹھا لیں، آپ یورپین سارے اٹھا لیں، آپ امریکنز اٹھا لیں، یو کے اٹھا لیں، سارا جتنے بھی کرسچنس انگلینڈ کے سارے، یہ سارے وائٹ سکن ٹونس کے ہیں۔ کیا یہ کوئی کوئنسیڈنس ہے کہ یہ سارے وائٹس ہیں اور یہی ساری زیادتیاں براؤنس اور بلیکس کے اوپر کرتے رہے؟ یہ میں کوئی ریشل ڈفرینسیشن نہیں بتا رہا، مگر ایک فیکٹ بتا رہا ہوں کہ اگر ہم غور کریں کہ وائٹ سکن ٹون کے لوگ ہی بیسیکلی ایک تو رہتے بھی اوپر ہی ہیں، اور انہی لوگوں نے سب سے زیادہ ہیومن انویژنس کی۔ یعنی اگر آپ یو ایس اے کو اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ انویژن انہوں نے کی۔ یو کے دیکھ لیں، یو ایس اے جو ہے یہ بنا بھی نہیں تھا، یورپ سے بیسیکلی کرسٹوفر کولمبس نے فرسٹ ٹائم جو تھا یہ یو ایس اے جو امریکہ آج کل کا ماڈرن طور کا خطہ ہے، ادھر یہ اس نے جزیرہ دیکھا، ادھر آ کے بیسیکلی جو نیٹو انڈینس تھے، نیٹو امریکن جن کو کہا جاتا ہے، ان کے اوپر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ایک پوری داستان ہے۔ بلیکس کے اوپر زیادتی کی، غلام بنا کے رکھا انہیں۔ پھر میکسیکو میں آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا، مطلب پھر یو کے دیکھ لیں، یونائٹڈ کنگڈم، ان کا غروب ہی نہیں ہوتا تھا سورج، جی کہیں نہ کہیں سے اٹھ کے ان لوگوں نے ظلم و زیادتی کرنی ہوتی تھی، انویژن کرتے تھے جزیروں پر۔ پھر جب جاپان کیا کرتا رہا، چائنیز کیا کرتے رہے، منگولز کیا کرتے رہے۔ تو یہ بیسیکلی کوئی الگ اسپیشی نہیں ہے، یہ انسان ہی ہے۔ ان کو سمجھنا اتنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ ہم لوگ ابھی تک اسی طرح ہی جیسے ویسے تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ یہی کہہ دیتے ہیں یار اینڈ ٹائمز پہ دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا۔ دجال کو سمجھنا، گوگ اینڈ میگوگ یعنی کہ یاجوج ماجوج کو سمجھنا، اینٹی کرائسٹ کو سمجھنا اتنا امپورٹنٹ اس لیے ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہ ہوتا تو حدیث کیوں ان کا ذکر کرتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کا کیوں ذکر کرتے ہیں؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اتنا زیادہ اس کے ایمفیسائز کرتے تھے، اتنا زیادہ ڈسکس کرتے تھے، ہمیں لگنے لگتا تھا کہ شاید یہ ابھی کہیں سے نکل کے آ جائے گا، یعنی اتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے۔ اسی طرح آپ زائنس جیوز کو دیکھیں، اب جیوز کے اندر بھی ڈفرینسیشن ہے۔ بیسیکلی جیوز جو ہیں جو اوریجنل تھے وہ براؤن سکن ٹون کے ہیں، جو مڈل ایسٹ خطے کے تھے۔ ہمیں جیسے میں نے بھی بتایا کہ جو شام کی اولاد سے تھے، کیونکہ براؤن سکن ٹون تھی شام کی اولاد کی، تو جو اوریجنل جیوز ہیں وہ بیسیکلی براؤن سکن ٹون کے تھے۔ مگر اگر آپ زائنس جیوز کو دیکھیں جو کہ ابھی ریسنٹ دور میں اسرائیل کے اندر ہیں، ان لوگوں کی سکن ٹونز وائٹ ہیں۔ یہ کس کی طرف اشارہ دیتی ہیں کہ یہ بیسیکلی یہ یافس کی اولاد کی، اور یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ جتنے بھی جیوز ہیں جو زائنس جیوز ہیں، یہ میجورٹی ان میں بلکہ 98 to 99% جو جیوز ہیں وہ سارے ہی تقریباً یورپ سے آئے تھے، یورپین ممالک سے، پولینڈ سے، آئس لینڈ سے، ان جگہوں سے جب ان لوگوں کو بھیجا گیا تھا، جب سے زائنسٹ جو اسٹیٹ تھی اس کی بنیاد رکھی گئی۔ تو اسی طرح ہی یہ جو بیسیکلی اس دور میں جو اسرائیل کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، یہ گوگ اینڈ میگوگ ہیں، یہ انہی کی لینیج ہے، اوریجنل لینیج ہے۔ اور یہ کس طرح اس چیز کی کنفرمیشن دیتی ہے؟ اس کے پیچھے دو اسٹیٹمنٹس ہیں، بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس ہیں۔ ایک تو قرآن پاک کی آیت ہے جو میں نے ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 بتائی، اور اس کی جو پہلے والی آیت ہے نا، یعنی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 95، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اشارتاً بات بتائی، جیسے میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس کے بعد 95 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اشارہ دیا اللہ تعالیٰ نے، ان لوگوں کے لیے حرام ہے یعنی منع ہے اس شہر کے اندر داخل ہونا، ٹھیک ہے۔ اور پھر نیکسٹ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تک یاجوج ماجوج نہیں کھولے جائیں گے جو اس شہر میں لوگ واپس نہیں آئیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں جیسے قرآن پاک جو ہے لٹریچر کی لینگویج میں بات کرتا ہے، تو اب سلائیڈ ہو کے اب ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی اونچی چیز سے ڈھلان کی طرف کوئی چیز ہے تو وہ سلائیڈ ہو کے آتی ہے۔ یہ چیز ہمیں کیا اشارہ دیتی ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے بیسیکلی یہ جیروسلم اور یہ ایریا جو بہت ہی نیچے ہے۔ اور اگر ہم ریسنٹ اسٹڈیز کریں، آپ ابھی نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیڈ سی والا ایریا ہے، اسپیسیفکلی جو ڈیڈ سی ہے، یہ دنیا کا یعنی کہ زمین کا، ہماری جو گلوب ہے اس کا سب سے لویسٹ ایریا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اوپر سے سلائیڈ ہوتے ہوئے نیچے آئیں گے، اس سے مراد سب سے لویسٹ ایریا کی طرف آئیں گے۔ اور جیروسلم، ڈیڈ سی، یہ جتنا بھی خطہ ہے، اور اس میں اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے بیسیکلی زائنسٹ اسٹیٹ بنا چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دیا جس سے یہ ہمیں کنفرم ہوتا ہے کہ بیسیکلی یاجوج ماجوج ہی ہیں۔ اور جو سیکنڈ اسٹیٹمنٹ ہے وہ حدیث کے اندر ہے، وہ حدیث ہے صحیح مسلم 2937A کے اندر، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں بیسیکلی وہ
چھوڑ دیے جائیں گے، اور وہ لیک آف تبریہ جو ہے عربک میں ورڈ ہے، اور آج کی جو ریسنٹ دور ہے سی آف گلیلی اس کو کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سارا پانی یہ لوگ پی جائیں گے، یہاں تک کہ جو آخری یاجوج ماجوج ہوگا وہ جب وہاں سے گزرے گا تو کہے گا کہ یہاں پر ایک ٹائم پہ پانی ہوا کرتا تھا۔ اور ابھی آپ ریسنٹ اسٹڈی دیکھیں، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں سی آف گلیلی کی، اس کا پانی اسٹیبل تھا، نیچے نہیں جاتا تھا۔ اب آپ اسٹڈیز اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی کہ سی آف گلیلی کا پانی جو ہے وہ اتنی لیول تک نیچے آ گیا کہ اب پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، یعنی واپس نہیں آ سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ابھی آپ بے شک یہ بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ جو سی آف گلیلی ہے وہاں کا پانی کون یوز کر رہا ہے۔ ٹیل اویو کے اندر ادھر نل کے لگے ہوئے ہیں، اور ادھر پانی فریش واٹر، بیسکلی فریش واٹر ریزروائر ہے، نیچرل ریزروائر ہے، سارا پینے کا پانی، نہانے کا پانی ٹیل اویو کے اندر اور اسرائیل کے اندر جاتا ہے۔ تو یہ بھی اشارہ ہمیں کرتا ہے کہ یہ بیسیکلی یاجوج ماجوج ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹاپک کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ٹاپک کو، اور جو دجال کا ٹاپک ہے اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں پہچان ہو اور ہم محتاط ہوں ان چیزوں سے۔ دیکھیں یہ دجال کا ٹائم، دجل کا ٹائم ہے، اور اس کے اندر ہمیں سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کس طرح سے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے چیزوں کو۔ تو ہمیں ان چیزوں کے لیے ریڈی رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔